खाली सरकारों को वोट के लिए वोट कर के असम्बली में नहीं जाना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। जो कौम जिससे वो वादा करते हैं और फिर वोट लेते हैं, फिर मुड़ के उनकी तरफ देखना भी चाहिए। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जो फास्टेस्ट लाइफ आई हमारी, इसमें हम वो चीज़ें भूल गए जो हमारे असलाफ ने कायम किया था और हमारे सामने रखा है। उसमें यह है कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नाम लेवा है, गुलाम है। हमें अच्छा माशरा तामीर करने के लिए अच्छे इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा इंसान कब बनता है, अच्छा माशरा कब तामीर होता है? जब उसको अच्छा इंसान मिले। अच्छा इंसान कब मिलता है? जब आप बुनियादी सतह पे अच्छी तरबियत करें। महरूम के लिए इस सिलसिले में भी बड़ा दिल होना चाहिए। फिर मौलूद मीलाद के सिलसिले में भी बड़ा दिल होना चाहिए कि लाल चौक से बाज़ाब्ता तौर मीलाद की जुलूस निकले, बाज़ाब्ता सरकारी सतह पर उसका ऐलान करना चाहिए। बच्चों को दीनी तालीम देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, स्ट्रक्चर्स तैयार करने, बच्चे और तालीम ले ले, वो चीज़ें वहाँ पे मैसर करे। एक गवर्नमेंट का भी ताउन होना चाहिए। उसके लिए भी हामी साहब क्या काम कर रहे, आगे क्या प्लान है? देखिए 2004 में मैंने कश्मीर के सारे अच्छे जो उस वक्त लोग थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में थे, चाहे वो जर्नलिज्म की दुनिया में थे, चाहे वो गवर्नमेंट को सरकार को रन करने वाले थे, सबको बुला के हमने एक सेमिनार किया इम्पा में। उस वक्त हमने बताया लोगों को कि किस तरीके से हम कश्मीर के अंदर एक नए सिरे से एक नई रूह फूंक सकते हैं और एक नई जान दे सकते हैं। ऐसे कॉलेजेस चाहे, ऐसे यूनिवर्सिटियाँ चाहे। अभी नीड है 8 यूनिवर्सिटियों की कश्मीर में। चलती ही कितनी है? कॉलेजेस की ज़रूरत है। चलती कितनी? गवर्नमेंट खुला दिल करे, वो हमें मौका दे, हम बना के दे देंगे। हमारे पास अल्लाह ताला ने ज़राया रखा है, लोग रखे हैं। हम सब कहते हैं मैं इसकी पहल करूंगा, गवर्नमेंट परमिशन दे दे। मैंने तो असम्बली में 4-6 बार यूनिवर्सिटियों की बिलें लाई और हमारे बहनें 40-45 साल 50 साल की उम्र में भी है, लेकिन उनके हाथ पीले मेहंदी से नहीं हो रहे हैं। क्यों? खुराफात ने उनको मार दिया है। मेरे साथ है गुलाम रसूल हामी साहब। आज 3 बच्चों ने यहाँ पे जो है वो हाफ़िज़ कुरान किया है। बहुत वक्त देने के लिए आज आप टंगमग में मौजूद है, कहीं एक जगहों पे आप गए, 3 बच्चों ने यहाँ पे हाफ़िज़ कुरान किए। इस दारुल उलूम में आप कहीं बार आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। देखिए, हमने जिस माहौल में आँख खोली और हमारी जो परवरिशें होती थी, हमारे असलाफ जिनको हकीकी सलफ़ कहते थे, वो जब सुबह उठते थे तो हकीकी दरस ये होता था उनका कि बड़ों के साथ कैसे बात करनी है और तुम्हें एहतराम और अदब किस चीज़ को कहते हैं, कैसे सिखाया जाता था, वो हम ही जानते हैं। फिर हम दरसगाहों में जाते थे, थोड़ी सी तालीम दीनी तालीम पाते थे, स्कूलों में जाते थे। वो दरसगाह आज के दारुल उलूम के बराबर हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे मादियत आई और दुनिया फास्ट हो गया और इंटरनेट ने दुनिया को सुकट के रख दिया। और ये जो तो यही बात है कि अगर आप दुनिया में देखेंगे कि हम टंडोरा पीटते हैं कि देखिए जी सियासत में अच्छे लोग नहीं है, अदालत में अच्छे लोग नहीं है, असम्बली में अच्छे लोग नहीं है, वो कहाँ से आएंगे? वो थोड़ी आसमान से उतर के आएंगे। वो तभी जब आप अच्छा तामीर करेंगे, कुछ अच्छे फ़िक्रों को, अच्छे जहनों को तामीर करेंगे, तो वो सीधा जाके आपकी सही रहनुमाई कर सकते हैं। यही वजह है कि कारवान इस्लामी इंटरनेशनल इस कोशिश में 3 दहाइयों से है कि जहाँ मनुष्य सारी चीज़ें इनके खात्मे के लिए काम कर रही है, वही हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन रिफॉर्म्स को लाकर दीनी और दुनियावी दोनों तालीमों का संगम एक साथ रखा जाए, ताकि हमारे बच्चों के अंदर एक ज़हनी फ़िक्री बेदारी भी हो जाए और उनका रोशन मुस्तकबिल भी दीन इस्लाम के आईने में देखने को मिले और वो आगे बढ़े उस चीज़ को लेके। तब ही वो अपने बेहतरीन मुस्तकबिल का फाते वो खुद हो सकते हैं और वो अपना मुस्तकबिल फतह भी खुद कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि आज के दौर में इस वक्त हम देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर कितने मसाइल मौजूद है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। दीनी लाशूरी है, इसी तरीके से हमारा नौजवान तबका, उसमें से एक बड़ा तबका है, वो वालिदैनों की तरफ अपनी आँखें रखी हुई है कि हमें रोज़गार ही नहीं है, वालिदैन कुछ कर ही नहीं रहे, वालिदैन कहाँ से लाएंगे? ऐसे हज़ार हाथ चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। उनमें मुनशात भी है, शाती सब चीज़ें, नशावर सारी चीज़ें हैं। ये जो संगम है, यही संगम उस चीज़ का इजाला है जिस चीज़ से अभी हम घेरे हुए हैं। हकीकी मानों में हम बाबा पैगम्बर ऋषि अलैहिर्रहमा का वही मिशन जो असलाफ ने हमें दिया था, उसको ज़िंदा तभी कर सकते हैं। इस पिरवर में हम हरारत के साथ रिवाइवल वही सूफिया किराम का तभी कर सकते हैं
جب ہم حقیقی معنوں میں ایسے دارالعلوم کے اندر ایسے حفاظ پیدا کریں گے. ابھی تو 3 نکل گئے. میری امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہاں سے 6 نکلے, 10 نکلے, 20 نکلے. یہ کاروان اسلامی کا ہجوم اسی پر منحصر نہیں ہے. ہمارے اس وقت 5000 کے قریب سبائی درسگاہ چل رہے ہیں. ہم یونیورسٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے ایجوکیشن ریفارم کی بات کی. حامی صاحب, آپ کافی ٹائم سے جڑے ہوئے ہیں, کافی کام آپ نے کیا, ہر جگہ آپ جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یونیورسٹی, کالج, جو انفراسٹرکچر کی ہم بات کرتے ہیں, ایسے بچوں کو دینی تعلیم دینی ہے, انفراسٹرکچر تیار کرنا, اسٹرکچرز تیار کرنے, بچے اور تعلیم لے لے, وہ چیزیں وہاں پہ میسر کرے, ایک گورنمنٹ کا بھی تعاون ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی حامی صاحب کیا کام کر رہے, آگے کیا پلان ہے؟ دیکھیے 2004 میں نے کشمیر کے سارے اچھے جو اس وقت لوگ تھے, چاہے وہ بیوروکریسی میں تھے, چاہے وہ جرنلزم کے دنیا میں تھے, چاہے وہ گورنمنٹ کو, سرکار کو رن کرنے والے تھے, سب کو بلا کے ہم نے ایک سیمینار کیا امپا میں. اس وقت ہم نے بتایا لوگوں کو کہ کس طریقے سے ہم کشمیر کے اندر ایک نئے سرے سے ایک نئی روح پھونک سکتے ہیں اور ایک نئی جان دے سکتے ہیں. اس میں نے ایک بنیادی چیز کہا تھا کہ جب یہاں سے کوٹا کے سرزمین پہ راجستھان میں ایک طالب علم جاتا ہے, 2, 2.5 لاکھ 3 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک کا کورس کوئی بھی کرتا ہے, MBA ہو, MBBS ہو, کوئی بھی ہو, وہ تپتے ہوئے ریگستان میں گرمی میں کیسے رہ پاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ کشمیر جیسا انوائرمنٹ موسمی لحاظ سے کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ یورپ سے بھی بہتر موسم ہے یہاں پہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ہندوستان کے مختلف شہروں سے, ملک کے مختلف قصبوں سے ایجوکیشن ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم یہاں ایسا انفراسٹرکچر قائم کریں گے, اس میں کالجز ہو, اس میں یونیورسٹیاں ہوں, اور جتنا یہ مزاج ہم علمی مزاج پیدا کریں گے, میں یہ کھل کے کہتا ہوں کہ ابھی گلمرگ اور ٹنگمرگ کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں کہ ٹورزم ولیجز ہم نے مقرر کر دیے, یہاں لوگ جاتے ہیں, گاؤں میں اب رہتے ہیں جب ٹورزم کا رش رہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اتنا رش رہے گا, لوگوں کے گھروں میں ایک کمرہ خالی نہیں رہے گا, وہ سارے بھر جائیں گے, لوگ آئیں گے پڑھنے کے لیے, خالی پڑھنے کے لیے. ایجوکیشن ٹورزم جیسا دنیا میں اور کوئی موقع نہیں ہے. کسی بھی مسائل پیدا کرنے ہیں, سب کو مل کے سامنے آنا چاہیے. اس کے لیے گورنمنٹ کو بڑا دل کرنا چاہیے. خالی سرکاروں کو ووٹ کے لیے ووٹ کر کے اسمبلی میں نہیں جانا چاہیے, اور اپنا خیال رکھنا چاہیے. جو قوم جس سے وہ وعدہ کرتے ہیں اور پھر ووٹ لیتے ہیں, پھر مڑ کے ان کی طرف دیکھنا بھی چاہیے. ایسا انفراسٹرکچر چاہیے, ایسے کالجز چاہیے, ایسے یونیورسٹیاں چاہیے. ابھی نیڈ ہے 8 یونیورسٹیوں کی کشمیر میں, چلتی ہے کتنی ہے, کالجز کی ضرورت ہے, چلتی کتنی. گورنمنٹ کھلا دل کرے, وہ ہمیں موقع دے, ہم بنا کے دے دیں گے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ذرائع رکھا ہے, لوگ رکھے ہیں. ہم سب کہتے ہیں میں اس کی پہل کروں گا, گورنمنٹ پرمیشن دے دے. میں نے تو اسمبلی میں 4-6 بار یونیورسٹیوں کی بلیں لائی, اور الحمدللہ ہم شیخ العالم ریسرچ یونیورسٹی کے لیے بالکل مطمئن ہیں, اور انشاءاللہ جلد ہی اس پر ہم کام شروع کریں گے. گورنمنٹ ضرور آج یا کل میں ضرور انشاءاللہ ہمیں اجازت پرمیشن دیں گے, ہمیں اس پر بالکل اطمینان ہے. حامی صاحب, ہمارے بچے بچیاں کافی جگہ تعلیم لیتے دارالعلوم میں, مگر وہاں پہ جیسے میں نے کہا پہلے ہی انفراسٹرکچر اتنا نہیں ہوتا ہے, اتنے لوگ یا درسگاہ کے پاس یا اس ادارے کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے وہ بچوں کو ساری وہ فیسلٹی دے پائے. اس کی بھی کمیاں رہتی ہیں کہ کیونکہ لوگ فنڈ کرتے تبھی وہ انسٹیٹیوٹ چلتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان انسٹیٹیوٹوں کو ہمیں بڑھانا چاہیے, کھلا دل دکھانا چاہیے وہاں پہ بھی, جہاں پہ وہ بچے قرآن دین کی تعلیم لے لیں؟ دیکھیے, پہلی بات کہ دینی علوم کو پھیلانے کے لیے, کیونکہ ہم ایک سیکولر ملک میں رہتے ہیں, یہاں ہمیں سرکار پر نگاہیں نہیں رکھنی چاہیے. لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے, جو وہ انویسٹ کرتے ہیں یا کرتے نہیں ہیں, دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے ان کے پاس, جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. خالصتاً اگر ہمارے لوگ مالدار لوگ وہی کریں تو اس پہ ہمیں پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیاں ہم چلا سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ, اور کھل کے کہوں گا کہ آپ کبھی جامعہ قادریہ کا وزٹ کیجئے, آپ دیکھیے کہ بنیادی سطح پر بچوں کو کس طرح سے فیسلٹیٹ کرنا چاہیے. ایسے ہی ذرائع ہر ادارے میں ہونی چاہیے. لیکن کب ممکن ہے؟ جب آپ اپنے آمدنی سے اپنا ایک حصہ دین کے کام میں لگائیں گے, انسانیت کے کام میں لگائیں گے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خالصتاً وہ میرے مسلک کا ہی لڑکا آ کے پڑھے, ہم تو دل کھلا رکھتے ہیں, وہ کوئی مسلمان پڑھے غیر مسلم پڑھے, لیکن تعلیم حاصل کرے. جب آپ کسی کے سامنے اپنے دین کی تعلیم پیش کریں گے تبھی وہ سیکھے گا کہ آپ کے دین میں کیا ہے کیا نہیں ہے.
تو اس کے لیے سوسائٹی میں جو ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنے پیسوں کو اپنے بینکوں میں اور اپنے زمین و جائیداد میں چھپا کے بیٹھے ہیں، انہیں چاہیے اپنا وہ حصہ مقرر کرے مرنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے، اور وہ علماء کی خدمت کرے، علماء کے ہاتھ مضبوط کریں، جتنے دارالعلوم ہیں ان کی انفراسٹرکچر میں بنیادی چیزوں میں وہ اس میں انویسٹ کریں، اور یقینی طور وہ اس میں سے دوہرا نظام پائیں گے، ایک دنیا میں بھی اور ایک آخرت میں بھی۔ مولانا صاحب، اکثر میڈیا پہ آپ نے خود ہی سوشل میڈیا کا ذکر کیا، سوشل میڈیا ایک اچھی چیز ہے اگر ہم اس کو اچھی طرح یوز کریں۔ کئی ایک مولانا صاحبوں کے ویڈیوز بھی ہم نے دیکھے سوشل میڈیا پہ، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے، جہاں پہ ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا کا اچھا یوز کیجیے، یا اگر آپ کو کوئی بات بھی کہنی ہے آپ اس کو کمرے میں، آپ اس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آنے کی ضرورت کیا ہے؟ سارے عام ایک دوسرے کے اوپر الزامات، آپ نے بھی کئی ایک ویڈیوز دیکھے ہوں گے۔ دیکھیے، پہلے یہ کہوں گا کہ علماء جو عالم ہوتا ہے وہ کبھی بھی سوشل میڈیا پہ کیا ممبر شریف پر بھی ایسا کوئی جملہ نہیں کہے گا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ عالم جو ہے وہ علم سے جواب دیتا ہے، وہ علم کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں تک پہنچاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک تنگ ذہن ہوتا ہے، وہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اور جو کچھ میرا کرنا ہے وہی صحیح ہے، باقی جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ انسان کو اس بارے میں تحقیق کی بڑی ضرورت ہے۔ جتنا لوگ پڑھیں گے اختلاف خود بخود ختم ہو جائیں گے، جتنا لوگ آگے بڑھیں گے تب تک سمجھنے کا ان کا موقع نہیں ملیں گے جب تک آگے نہیں بڑھیں گے۔ میری کھلی یہ دعوت بھی ہے اور امید بھی ہے کہ اچھے دن آنے والے ہیں، اس معاملے میں اختلافات ہٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، کیونکہ آج کے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کچھ اختلافات بہت سارے ممالک سے یا بہت سارے ذرائع سے ہمارے سرزمین پر بھی ڈالے جاتے ہیں، جن کو پھر وائٹ میں پبلسٹی ہمارے لوگ کچھ کرتے ہیں۔ ان سے بھی میری والہانہ گزارش ہے، بولنے سے پہلے انہیں سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ دیکھیے، ہم بابا پیغمبر رشی علیہ رحمہ کو ماننے والے ہیں، ہم ننگے پیر وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں آپ مانے، یہ اس پر ضروری نہیں کہ میں اس کو تھوپ کر کہوں گا کہ جو میرا مسلک ہے وہ مانے، نہ مانے، یہ کوئی فرض نہیں، اس پر کوئی واجب نہیں ہے۔ مانے اچھی بات ہے، نہ مانے ہم میلاد کرتے ہیں، کوئی کرے اچھی بات ہے، کوئی نہ کرے تو اس پر تھوڑی ہم تلوار لے کے رہیں گے کہ آپ کو کرنا ہی ہے۔ تو اس طریقے سے اپنی دعوتوں میں وسعت ہونی چاہیے، زبانی نرم ہونی چاہیے، اور حق کے لیے سخت زبان ہو جو اللہ اور رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جتنی نرمی اس انسان کی دعوت میں ہو لوگ قبول کریں گے، لیکن اختلافات تب ہی ختم ہو سکتے ہیں جب انسان یقینی طور دل کے اندر وہ بیداری پیدا کریں کہ آپ اپنے پاس اپنے سوسائٹی میں کسی اور کو بھی بٹھاؤ، موقع دیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لحاظ مسلک و مذہب مسجدیں کھولی، گھر کھولیں تاکہ لوگوں کو دعوت پیش کریں حق کے لیے۔ تو یقینی طور آج آپ بند کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو بھی دعوت کھلے عام پیش کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کے کیچڑ اچھال رہا ہے، ممبروں کو غلط استعمال کر رہا ہے، لوگوں سے گزارش ہے اپنے ممبروں کو محفوظ رکھے، ایسے فتنہ پرست لوگوں کو کے نظر نہ ہونے دے اپنی چیزوں کو، کہ تاکہ سوسائٹی کے اندر ایک انارکی پھر سے پیدا ہو جائے۔ آخری سوال، آج محرم الحرام بھی شروع ہوا ہے، اس مقدس مہینے پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ آزادارہ جلوس پہ قدغن لگتی تھی، پھر 32 سال کے بعد پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کھولا گیا۔ کھلی آزادی ہونی چاہیے جیسے آزادارہ جلوس نکلتے ہیں۔ دیکھیے، چونکہ ہم ذکر حسین کے قائل ہیں اور ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قائل ہیں، رہی سوال آزاداری تو خیر ایک ہمارا ایک سیکٹ ہے کشمیر میں رہنے والا، اور دنیا میں بھی ان کا دینی نظریہ، اس پر ہم اس کی تنقید نہ کرتے ہیں اور نہ خلاف ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے ہر کسی کو مذہبی پرچار کا حق ہے اور صحیح معنوں میں ہونا چاہیے۔ اگر انہیں جلوس پر پابندی تھی اور اٹھائی گئی، ایک خوش آئندہ قدم ہے، اور یقینی طور یہاں تو میں سراہنا کرتا ہوں اگر سرکار نے ایسا جذبہ رکھا۔ اس کے بعد یہی نہیں، اسی پر نہیں، ابھی جو یاترا جا رہی ہے اس کے لیے سرکار خود انتظام کر رہی ہے نا، ہر جگہ لگی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے محروم کو کرنے میں بھی سرکار کو کیا حرج ہے، ان کو بھی فیسلٹیٹ کرے، بڑا دل دکھانا چاہیے، بڑا دل دکھانا چاہیے، اس کے لیے بھی باضابطہ متعین کرنا چاہیے۔ جب امرناتھ یاترا کے لیے ہم ان کا بھی تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور یقینی طور ہمارے لوگ جاتے ہیں اپنے کندھوں پہ ان کو لے کے اوپر درشن کراتے ہیں۔
لیکن محرم کے لیے اس سلسلے میں بھی بڑا دل ہونا چاہیے. پھر مولود میلاد کے سلسلے میں بھی بڑا دل ہونا چاہیے کہ لال چوک سے باضابطہ طور میلاد کی جلوس نکلے, باضابطہ سرکاری سطح پر اس کا اعلان کرنا چاہیے. جو بھی اس وقت یہ اسٹیٹ کا ہیڈ ہو چاہے کوئی بھی ہو تو اس کو آنا چاہیے, باضابطہ طور اس کی قیادت کرنی چاہیے, نکالنا چاہیے جلوس مولد کی, اور کھلی سوچ کے ساتھ, کھلی فکر کے ساتھ لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اپنے مذہب کو بھی اور اپنی زندگیوں کو بھی. بہت بہت شکریہ. سرکار کو آگے آنا چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ دینی لحاظ پہ بھی ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے, مگر اس کے لیے عام لوگوں, ایڈمنسٹریشن کا خالی کام نہیں ہے, عام لوگوں کو بھی سامنے آنا چاہیے, اور ایسے جیسے ہمارے دینی مرکز ہے, جیسے ہمارے دینی ادارے ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے, کیونکہ یہیں سے ہمارے حافظ قرآن نکلتے, یہیں سے ہمارے عالم نکلتے, یہیں سے ہمارے مولوی صاحب نکلتے, کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ معاونت کی ضرورت ہے, ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے, تب جا کے ایسے ہمارے بچے جو ہے دینی تعلیم لے سکتے.